बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं नजर इकबाल हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानियों की अक्सरियत को ये समझ नहीं आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को कोरोना कैसे हो गया, कोरोना का हमला इन पे कैसे हो गया। एक ऐसा वक्त जबकि दुनिया में कोरोना ख़त्म हो रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोरोना जो है वो ख़त्म हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो एक बड़े ही महफूज माहौल में रहते हैं, इन पे कोरोना का हमला किस तरह से हो गया। और दूसरी बात की समझ ये नहीं आ रही थी कि 1 2 3 4 विजिट्स इन्होंने किए लंदन में, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से मुशावरत कर रहे थे ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। और लोग ये समझने से कासर थे कि इतना बड़ा क्या मामला है, किस पे बात हो रही है, क्या दोनों भाई मिलके इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि किस जर्नैल का निशाना ठीक है, कौन सा जर्नैल परेड अच्छी करता है, किस जर्नैल की वर्दी जो है उसकी इस्त्री ठीक होती है। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मामला तो नहीं था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से पाकिस्तान फौज के तमाम जो जर्नैल सीनियर्स जिनकी लिस्ट है उनका प्रोफाइल इनके पास है, और उनकी पेशा वराना सलाहियतों के हवाले से भी इदारों ने इनको इतला दे दी होगी, ख़ास तौर पे जो मुतलका इदारा है उसने इतला दे दी होगी। तो ये इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। हमने कोशिश की है जी कि इन दोनों सवालों के जवाब आप तक पहुँचा सकें। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है जी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पे कोरोना ने हमला नहीं किया, है ना बड़ी खबर। कोरोना ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे हमला नहीं किया, बल्कि इन पे हमला किया इनकी अपनी भतीजी मरियम नवाज ने। वो किस तरह से? मरियम नवाज साहबा यहाँ से जिस तरह गई हैं पाकिस्तान से लंदन में, और बता के गई हैं कि मुझे एक छोटी सी सर्जरी करानी है, और उन्होंने बताया था कि चंद दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। पता नहीं वो चंद दिन कितने तवील हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कर लें साहबजादी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की है ना। नवाज शरीफ साहब भी इलाज कराने के लिए कुछ दिनों का कह के गए थे, और आज 3 साल से ज़्यादा अरसा ऑलमोस्ट हो गया है, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो इस पे फिर कभी बात हम कर लेंगे कि मरियम नवाज साहबा वापस आती हैं नहीं आती, ताख़ीर करती हैं। लेकिन ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब पे हमला किया है मरियम नवाज साहबा ने, और वो हमला किया है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को लेके। और ऐसा शदीद हमला हुआ है शहबाज शरीफ साहब पे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब इस मामले पे, यानी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के मामले पे आमने सामने आ गए हैं। दोनों की सोचों में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों एक पेज पे नहीं है। कहा जाता है ना कि फलां फलां के साथ एक पेज पे है और फलां फलां के साथ एक पेज पे नहीं है। यह आपके लिए एक खबर है कि नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से एक पेज पे नहीं है। वो किस तरह से ये आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको सबसे पहले बताना जरूरी था कि दोनों भाइयों को लड़वाने में जो मरकजी किरदार अदा किया है वो मोहतरमा मरियम नवाज का है। वो कहते हैं ना, बच्चे को जो आदत हो पहले वो घर से शुरू करता है और फिर वो अपनी आदत को आगे बढ़ाते ही चला जाता है। कॉलेज में दाखिले से लेके या उससे पहले से लेके मुख्तलिफ अमूर में मरियम नवाज साहिबा की जो जिद है, उनकी जो तबीयत है लड़ने की, उससे पूरी पाकिस्तानी कौम आगाह है। तो वो कहते हैं कि यू कैन चेंज एवरीथिंग बट यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ ए मैन। अब आपको बताएं जी कि किस तरह से दोनों भाइयों को लड़ा दिया और किस तरह से दोनों भाई नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से आमने सामने आ गए। मरियम नवाज साहबा ने गैर जरूरी तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेना शुरू कर दिया एक अरसे से नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। और मरियम नवाज साहिबा के सामने जनरल आसिम मुनीर साहब की सारी क्वालिफिकेशन ये थी कि इमरान खान साहब इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। मरियम नवाज ये समझ बैठी कि जो इमरान खान जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है उसको अगर आर्मी चीफ बना दिया जाएगा तो वो जर्नैल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगा या शरीफ फैमिली को सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं होता। माजी का तजर्बा है, 4 5 दफा नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की तकर्री की है, अपनी मर्जी से की है, अपना बंदा समझ के की है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज का होता है।
وہ اپنے ادارے کا ہوتا ہے، کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہوتا، وہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی اور کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اتنی پیاری ہے مریم نواز کے، وہ ان کی کسی بات کو ٹال ہی نہیں سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، پنجاب کی صوبائی وزیر بھی ہیں، انہوں نے ایک قصہ سنا رکھا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جب لاہور کے ایک میڈیکل کالج میں داخل ہونا چاہتی تھی، میرٹ پہ نہیں تھی، تو پرنسپل صاحب کو حکم کیا نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کی ضد پوری کرنے کے لیے، تو پرنسپل نے کہا جی آپ کی بیٹی میرٹ پہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس پرنسپل کا ٹرانسفر کرا دیا تھا۔ بعد میں پھر جو کچھ ہوا سو یاسمین راشد بتا چکی ہیں، میں اس پہ مزید وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے حوالے سے بھی مریم نواز صاحبہ کی ضد جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس معاملے پر ایک پیج پہ نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو پہلے ہی وہ متنازع کر چکی ہے، اور اتنا متنازع کر چکی ہے کہ مسلح افواج میں یہ اب تاثر پیدا ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمارے ذرائع کا ہمیں بتانا ہے، اور ایک سے زیادہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ فوج کی جو ہیرارکی ہے اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف بنا دیے گئے تو وہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، عمران خان کو گرل کریں گے۔ میں ذاتی طور پہ ایسا نہیں سمجھتا۔ میں نے پہلے کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، وہ فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اس نے ادارے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ اس نے معاملات کرنے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک شخص کا، کسی ایک خاندان کا ذاتی ملازم بن کے نہیں رہ سکتا۔ لیکن پرسپشن جب بن جاتا ہے تو وہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا یا انہیں یہ بات کنوے کر دی گئی، تو پھر یہ طے ہوا کہ کسی اور بندے پہ کنسنسس کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب سے آگے کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کی ضد ہے، ان کی صاحبزادی چاہتی ہے کہ ہر صورت میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جانا چاہیے۔ عاصم منیر صاحب کو 4 سٹار جنرل کا پروٹوکول بھی ملنا شروع ہو گیا تھا، اس حوالے سے اطلاعات بھی آپ تک پہنچی ہوگی، لیکن صورتحال جب تبدیل ہوئی تو مریم نواز نے اپنی سوچ تبدیل نہیں کی، جبکہ ان کے چچا وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ موقف ہے کہ ہمیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے نام پہ اڑ نہیں جانا چاہیے، ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو پرسیپشن ان کا بن چکا ہے، پھر ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی پی ایم اے سے پاس آؤٹ نہیں ہے بلکہ او ٹی ایس سے پاس آؤٹ ہیں۔ یہ کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں، میں کم سے کم اس میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ تو نواز شریف جو ہے وہ نواز شریف پلس مریم نواز یا مریم نواز پلس نواز شریف جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پہ ڈٹ گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی میں بھی انسٹیٹیوٹ سے، ادارے سے جب پنگا لیا گیا اور ادارے کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کی گئی یا اپنا کوئی بندہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو صورتحال خراب ہوئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے حوالے سے جو سمری جی ایس کیو کی طرف سے بھجوائی جائے اس میں سے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سلیکٹ کر لیا جائے۔ اچھا جی، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کا معاملہ تو میں نے بتا دیا، شامل ان کا نام ضرور ہوگا چونکہ یہ سینئر موسٹ ہے، گو کہ 27 کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، 27 نومبر کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، سمری میں ان کا نام ضرور جائے گا، لیکن اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اب یہ ہاٹ فیورٹ نہیں رہ گئے، بلکہ ہاٹ فیورٹس میں سے جو ہیں وہ 2 نام خاص طور پہ آ رہے ہیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس۔ ادارہ بھی چاہ رہا ہے کہ ان 2 شخصیات میں سے کسی ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے اور دوسرے کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے، اور شہباز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ادارہ چاہ رہا ہے ہم اس پہ عمل کر لیں تاکہ
کوئی معاملات جو ہیں وہ خراب مسلم لیگ نون کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے نہ ہو۔ اب دو بھائی آمنے سامنے ہیں، حکومت کے اندر لڑائی ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو آصف علی زرداری ہے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کو لے کر وہ بھی ناراض ہیں، ان کے اپنے ایک امیدوار تھے، چھوڑیں کیا نام لینا، کیونکہ اب وہ کنسیڈر نہیں ہو رہے، چیف آف آرمی سٹاف کی دور سے باہر ہیں، جو آصف علی زرداری صاحب کے پسندیدہ امیدوار تھے۔ ایک طرف آصف علی زرداری ناراض ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں کہ ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا، چھوٹی جماعتیں ناراض ہیں کہ ان کو تو بالکل ہی کسی کھاتے میں نہیں لایا گیا، اور اب نواز شریف صاحب بھی ایک ڈیفرنٹ لائن لے کے بیٹھ گئے ہیں، اس لیے ایک ٹیسٹر لگایا گیا پچھلے 24 گھنٹے کے دوران۔ پاکستان کا ایک بڑا انگریزی اخبار، اس میں ایک خبر شائع کروا دی گئی کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی شک 176 میں 176 میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب وہ ترمیم ہے کیا؟ وہ ترمیم یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ موجودہ چیف آف، یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار مل جائے گا کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو وہ ایکسٹینشن دے سکے گے۔ یہ ایک ٹیسٹر لگایا گیا تھا کہ کیا فیڈ بیک آتا ہے۔ بڑا ہی سخت فیڈ بیک آیا جی ہر طرف سے، میں بڑے معنی خیز انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر طرف سے بڑا شدید رد عمل آیا ہے، کیونکہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں وہ الوداعی ملاقاتیں شروع کر چکے ہیں، بلکہ آلموسٹ انہوں نے الوداعی ملاقاتیں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، یہ وہ کہہ چکے ہیں کہ 17، 18، 19 کو جی ایس کیو سے اسمبلی آ جائے گی اور 20، 21 کو یہ جو نیا چیف آف آرمی سٹاف کا نام سامنے آ جائے گا۔ اب یہ جو ٹیسٹر لگایا گیا ہے اس کا کیا اثر سامنے آیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس کو کچھ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جا سکا۔ اچھا، اور پھر ہاں اس ٹیسٹر کے حوالے سے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں کچھ وزراء سے ہماری ملاقاتیں ہوئی، ریکارڈ پہ تو وہ نہیں بات کرتے، لیکن آف دا ریکارڈ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے پر حکومت پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کی جو پوزیشن ہے، جو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹس آ چکی ہے ریٹائرمنٹ کی، آئی ایس پی آر جو کہہ چکا ہے، ان کی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، تو یہ اس مرحلے پہ تو کم سے کم یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ریٹین کیا جائے گا، اور آصم منیر صاحب کا کیس مریم نواز صاحبہ خراب کر چکی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کس کیپیسٹی میں ان میٹنگز میں بیٹھ رہی ہیں جن میٹنگز میں بات ہو رہی ہے نئے چیف آف آرمی سٹاف کو مقرر کرنے کے حوالے سے۔ ویسے تو ان کے والد صاحب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی کوئی حیثیت نہیں بنتی قانونی یا آئینی طور پہ کہ وہ بھی ان میٹنگز میں بیٹھیں جس میں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، لیکن یہ پاکستان ہے اور پاکستان زندہ باد ہے۔ پاکستان میں جس دن کسی کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے اس دن وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیتا ہے، وہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیتا ہے۔ صبح کے مجرم شام کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، کل کے وزیر اعظم آج کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔